बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ है, PTI कोर कमेटी का, और उसमें अहम शख्सियात और वफाकी वज़रा जो थे वो शामिल थे। और उसमें आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, उसके असरात के हवाले से गुफ्तगू हुई है, उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज पोली क्लिनिक में सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने दौरा किया है और जो इश्यूज़ हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं, उसका फॉलो अप करते रहे हैं, उस पर एक्शन लिया गया है, तो उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि बलूचिस्तान में अंदोनाक ज़लज़ला आया है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक की इतलात के मुताबिक अब तक 20 अफराद उसमें जाँ भाग हुए हैं, खासा जानी व माली नुकसान हुआ है, रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। यात्री से सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब, परवेज़ खटक साहब, तमाम लोग शामिल थे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी ज़ेर बहस आए हैं मामलात, कौमी सलामती और दीगर सियासी के साथ साथ, चूँकि ये एक बड़ा मामला है और ये बड़ी डिमांड है एक आम आदमी की जानिब से कि बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, और ये तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पर कि शायद हुकूमत ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। तो बिलाखिर मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ स्केड्यूल सामने आ रहा है। देखिए, जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक़ है, ये जमहूरियत की नर्सरी है। लोग यहाँ से सीखते हैं और फिर आगे आते हैं पॉलिटिक्स में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बल्दियाती इदारों में ही हो जाने चाहिए, MNA MPS की सतह पर नहीं होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। जो भी हुकूमत आई है उसने बल्दियाती इदारों को टारगेट किया है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत बल्दियाती इदारों की बात करते हैं, वो यूरोप की बात करते हैं, वो लंदन की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं तो रहा यूरोप में हूँ, मैं 40 साल क्रिकेट वहाँ खेला हूँ, लेकिन उनके अपने KP में भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, जबकि वो वक्त पर होने चाहिए थे। पंजाब में आप देख लें, पंजाब में नहीं हुए, पंजाब में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादी हैं, वहाँ नहीं हुए। बल्दियाती इदारे हैं, वो लोगों के घर पर दहलीज पर लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। जिस इंसाफ की वज़ीर आज़म बात करते हैं कि दहलीज पे मिलना चाहिए, तो उसका तरीका कार ये बल्दियाती इंतखाबात है। वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। और फिर ये जो कंटोनमेंट बोर्ड में जो कुछ हुआ, और इसके बाद अब मेरा नहीं ख्याल कि ये बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे या बल्दियाती इंतखाबात की तरफ कोई इतनी जल्दी चले जाएंगे, ये मुश्किल है। आज जो कमेटी हुई है, उस कमेटी में मौजूद एक साहब हैं जिन्होंने मुझे बताया आज, अब उनका नाम मैं ऑन एयर नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा कि नाम नहीं लें, उन्होंने कहा कि आज जो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लबो लहजा था वो ऐसा था कि बल्दियाती इंतखाबात का तो उसने मुझे कहा कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे या कब होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लबो लहजे से ऐसे लग रहा था कि हुकूमत किसी भी वक्त जो है वो जनरल इलेक्शन में जा सकती है। अच्छा। और इस किस्म की जो उन्होंने तैयारियों के हवाले से जो बातचीत की है, उसमें भी वो जो साबिक कमेटी के जो उनके अंदर ही मौजूद थे उनमें मुझे बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये बल्दियाती करते करते जनरल की तरफ चले जाएं, जनरल इलेक्शन हम करा दें, वक्त से पहले करा दें, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और वो आज भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं और हम 2 तिहाई अक्सरियत जीत जाएंगे। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि इसमें मशीन भी होगी, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए पे होंगे। और अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाए गए थे या बाकी जो आज़ाद ज़राए की जानिब से उठाए गए थे, उनके बारे में तो नहीं बताया गया। अगर इलेक्शन का, मैं समझता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इलेक्शन इतने अच्छे हो सकते हैं, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं उस मशीन के ज़रिए, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को ट्रेनिंग भी हो, पता भी चले कि ये ऐसे होता है। उसके बाद फिर आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, फिर आप जनरल इलेक्शन में भी। लेकिन उनकी जो कमेटी में मौजूद जो साहब थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं बल्दियाती तो शायद हों कि या ना हों, इसके बारे में तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा था और जिस तरह वो ब्रीफ कर रहे थे कि अगले इलेक्शन जो है वो हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए कराना चाहते हैं कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए हों। अच्छा। तो ये एक पार्टी को तैयारी का भी कहा गया होगा यकीनन। आप देख लें, हम और आप तो रोज़ मार्केट में जाते हैं, आप तो मार्केटों में नहीं जाते, हम तो रोज़ जाते हैं ना मार्केटों में चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये जो है ना अपना
مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ادویات کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں، یہ ساری قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اگر اس میں بھی، ان حالات میں بھی اگر PTI دوبارہ کوئی انتخابات کرا کے جیت جاتی ہے تو پھر یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ نہیں تو یہ مہنگائی تو میرے خیال میں ایجنڈے میں ہی شاید شامل نہ ہو۔ آج تو ساری سیاسی صورتحال ڈسکس ہوتی رہی، بلدیاتی انتخابات کا اس سے پہلے اسد عمر صاحب نے یہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہے ہیں، تو شاید اس بنیاد پر بھی کچھ ڈسکشن سامنے آئی ہو۔ لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ جنرل الیکشن زیادہ، EVM پہ بڑی لمبی بحث رہی ہے آج، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ حکومت PTI کے اراکین بضد ہیں کہ اسی کے ذریعے سے ہم کروائیں گے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خامیوں کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو 2 3 اور 4 نسلوں سے پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، جو الیکشن پولیٹکس کو جانتے ہیں، جو الیکشن کے تقاضوں کو جانتے ہیں، وہ بے شک PTI میں شامل ہیں کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ الیکشن میں اس مشین کے استعمال کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ ایک نہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جو اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 نسلوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس الیکشن کے لیے جو مشین ہے، جو الیکٹرانک مشین ہے، اس پر بہت سخت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو وہ اپنی جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں میرے خیال میں اگر مشین آئے گی تو یہ ایک اور تنازع بڑھ جائے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ٹیم کو یہ کچھ ہدایت دی ہیں جو میڈیا پر نہیں آئی کہ جی آپ تیاری کریں، اور ہم جو ہے نا، یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاناما جب آیا تھا تو JIT بن گئی تھی، اب یہ پنڈورا پیپر آ گیا ہے، اس پہ کوئی JIT بننی پائی چاہیے، کچھ لوگوں کے جن کے نام ہیں ان کے ہیڈ رول ہو جانے چاہیے، ان کو گھر جانا چاہیے، ان کی جگہ دوسرے آنے چاہیے، اور کچھ لوگوں نے آرڈیننس کے کہا ہے کہ جی نیب کا بجائے آرڈیننس جاری کرنے کے ہمیں اپوزیشن لیڈر سے بات چیت کرنی چاہیے تھی، مشاورت کرنی چاہیے تھی، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو کم از کم ہونی چاہیے۔ یہ حکومت کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ باتیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہی ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا وہی موقف ہے جو فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف سے بات نہیں کروں گا۔ اسی پہ ہی ظاہر ہے ابھی گفتگو جاری رہی ہے اور مزید بھی اس پہ ظاہر ہے بات جو ہے آئندہ دنوں میں بھی یہ خبریں ہیں کہ چلتی رہیں گی اور کچھ اس کے نتائج بھی سامنے آنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ابھی یہ خبر بھی سامنے آ گئی ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس تھا جنہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 1 ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے اور اب 8 اکتوبر کو 1 ربیع الاول ہوگی اور 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ سچ TV کی جانب سے اور سچ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام ویورز کو ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے جس کا یہ چاند نظر آیا ہے، اور اب یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو 1 اور 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول ہوگی۔ ساترین صاحب، ربیع الاول کا بھی چاند نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب بڑی پیش رفت بھی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کمنٹ پہلے ربیع الاول کے حوالے سے مبارک میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو مبارک ہو، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہمارے لیے بہت خوشیوں کا مہینہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس مہینے کے صدقے ہمارے ملک میں تو فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ بالکل جی۔ اچھا، یہ آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، یہ ہم اپنے پروگرام میں بار بار اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، آپ یہ بریکنگ دیتے رہے ہیں اور انکشافات کرتے رہے ہیں جو پولی کلینک میں کرپشن ہوتی رہی ہے۔ آج اس پہ ہماری خبر پہ، آپ کی خبر پہ بڑا ایکشن ہوا ہے، اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی صحت نے پولی کلینک کا دورہ بھی کیا ہے اور سنا ہے بڑے ایکشنز بھی لیے ہیں، تو ذرا یہ آگاہ کر دیں ہمیں اس سے۔ پولی کلینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب، ان کے محبت نامے خط جو ہیں ہمیں براستہ دوسرے لوگ اس کے اداروں کے ذریعے ملتے رہتے ہیں، وہ ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں۔ آج کمیٹی نے کیا کہا دیکھیں، ہم جو بات کر رہے تھے آج کمیٹی نے وہی کہا نا، ہمایوں خان مہمند نے یہی کہا کہ میڈیکل سٹور کا انچارج آپ نے کس کو لگایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ممبران کون ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ گریڈ 18 میں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ میڈیکل سٹور کے انچارج ہیں، اور گریڈ 19 میں جو فارماسسٹ ہیں وہ ممبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر آدمی جو ہے ایک جونیئر کے تحت کام کرے۔ پھر انہوں نے پولی کلینک کی حالت دیکھی تو بڑی حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ 3.25 ارب سے زیادہ آپ کو بجٹ ملتا ہے اور یہ پولی کلینک کی حالت دیکھیں کیا ہے، اور انہوں نے
نے کہا کہ یہ فوری طور پر یہ جو میڈیکل سٹور کے انچارج ہیں ان کو عہدے سے ہٹائیں اور جو سینئر آدمی ان کو لگائیں. اور اس پر ڈاکٹر افتخار نارو صاحب جو ہیں جو JED ہیں انہوں نے کمیٹی کو یقین دہانی کرائی کہ جی اس پر عمل درآمد ہوگا اور کمیٹی کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا. کمیٹی نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ میڈیکل سٹور کے انچارج جو ڈاکٹر ہیں اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ فارماسسٹ کو لگا دیا جائے, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سینئر آدمی جو ہے وہ کمیٹی کا ممبر ہو اور جونیئر آدمی جو ہے وہ ہیڈ ہو. کام نہیں اس طرح چل سکتا. پھر ہم یہاں کہتے رہے کہ جناب مختلف کمیٹیوں کے جو ہیڈ ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے جو ادویات خریداری میں, اور وہ ڈاکٹر صاحب بہت جو ہیں وہ اپنا فرید صاحب بڑے وہ باتیں کرتے رہے جی, بڑے لیٹر بھی لکھتے رہے, بڑا کچھ کہتے رہے کہ جی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. آج کمیٹی نے کہا کہ جتنے آپ کی کمیٹیوں کے ادویات خریداری کی, اسپتال کے جو آلات خریدے جاتے ہیں اسپتال کے لیے, مختلف میڈیکل کے آلات جو خریدے جاتے ہیں وہ جو خریدے جاتے ہیں, ایکس رے مشینیں اور ایکس رے فلمیں جو خریدی جاتی ہیں, وہ باقی جو ساری کمیٹی انہوں نے کہا جی وہ ساری جو ہے نا آپ کمیٹیوں کے جو ہیڈ ہیں ان کی تفصیلات ہمیں فراہم کی جائے کہ کون کون کمیٹیوں کا ہیڈ ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی ایک ہی آدمی جن کو آپ نے 6 کمیٹیاں دی ہوئی ہیں کہ جناب آپ ہیڈ ہیں آپ جائیں جو مرضی کریں. کمال کرتے ہیں, یہ کوئی ماموں کی عدالت بنی ہوئی جی جہاں مرضی آپ جو مرضی کرتے رہیں. اس کے بعد کمیٹی نے یہ کہا کہ 3 سال کے دوران جو ٹینڈر ہوئے ہیں ان ٹینڈر کا باقاعدہ سارا ریکارڈ دیا جائے اور آڈٹ رپورٹ بھی دی جائے. اب وہاں پر ایک صاحب ہیں ڈاکٹر امان اللہ, ڈاکٹر امان اللہ کے خلاف 16-17 پیرے آڈٹ رپورٹس کے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کمیٹی نے وہ بھی طلب کر لی ہیں. وہ جو پیرے ان کے خلاف موجود ہیں وہ تو آڈٹ اعتراضات ہیں. ہم وہی کہتے رہے کہ بھئی ایک آدمی پر اتنے آڈٹ اعتراضات ہیں, آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, آپ نے ان کو ڈپٹی ایگزیکٹو بنا کے رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب یہ جو ادارہ ہے نا پولی کلینک, یہ آپ سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی فری آ رہا ہے کہ آپ جس کو مرضی لگا دیں, کل کو آپ کو ادھر سے اٹھا لیں اپنا کیا نام ہے پیر ودھائی سے آپ کو کباڑی اٹھا کے لگا دیں, انچارج بنا دیں کہ جی آپ انچارج بڑھ دیں. ایسے نہیں ہوتا. ہسپتال جو ہیں وہ کباڑی یہ نہیں چلا سکتے, اس کو ڈاکٹر چلاتے ہیں, اور یہ اس طرح نہیں ہوتا. آج کمیٹی نے یہ ساری باتیں کی. کمیٹی نے کہا جی وہ سارے ریکارڈ لے کے آئیں. کمیٹی نے کہا کہ جناب 3 سال کا آڈٹ ریکارڈ 3 سال کا آڈٹ ریکارڈ لے کے آئیں. کمیٹی نے یہ کہا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو ادویات آتی ہیں یا کہاں خرچ ہوتی ہیں. پھر وہ مارکس کا معاملہ تھا جو ہم نے کہا. اچھا میری ابھی کمیٹی کے لوگوں سے بات ہوئی تو بڑا مثال دی گئی, یار کیا کمال ہے. مثال کیا دی گئی کہ جی جب ہم نے یہ اپلائی, شروع میں تو یہ مارکس سستے تھے, جب ہم نے یہ خریدے تو اس وقت مہنگے ہو چکے تھے اور 200 روپے کا ڈبہ ہو چکا تھا. یہ ڈاکٹر امان اللہ خان نے کہی. مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہاں چیئرمین CDA میر لائق شاہ ہوتے تھے, وہ ایک دفعہ رات کو گزرے, اسٹریٹ لائٹیں بند تھیں, تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ یار فلاں دن میں فلاں جگہ سے گزرا تھا تو لائٹیں رات کو بند تھیں, اب میں سپر مارکیٹ سے گزر رہا ہوں تو دن میں لائٹیں بند ہیں. اب اپنی کوتاہی اور غفلت نہیں بتائی, لائٹیں آن ہیں, انہوں نے کہا جی لائٹیں دن میں جل رہی ہیں اور وہاں رات کو بند. انہوں نے کہا جی جب آپ ادھر سے گزر رہے تھے تو وہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کر رہے تھے اور چیک کر رہے تھے آف کر کے, اور جب آپ ادھر سے گزر رہے تھے دن میں تو وہ آن کر کے دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہیں لائٹیں. یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا جی جب, کیونکہ وہ اس وقت تھا جب اس کا عروج تھا, بہت زیادہ تھا کرونا, اس وقت بھی ماسک 2 اور 3 روپے کا مل رہا تھا, انہوں نے 14 روپے کا خریدا. بلک میں جب آپ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں ہے. یہ کمیٹی نے کہا جی یہ بھی دیں, اور کمیٹی نے آج بہت حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسپتال ہے, اس اسپتال کمیٹی کے ایک ممبر نے مجھے بتایا, جب میں نے ان سے پوچھا جی آپ تو آج تو آپ گئے ہوئے تھے وہاں اور کیسا آپ کو لگا, انہوں نے کہا یار ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وفاقی دارالحکومت میں کوئی کباڑ خانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ اسپتال کی کیا حالت انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور پھر کمیٹی نے اس بات پر بھی بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ سول ورک میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے وہ بھی ریکارڈ مانگ لیا ہے کہ 15 لاکھ ایک باتھ روم پہ لگی ہیں ہاسپٹل کے, جن کی ٹوٹیاں مہینے بعد خراب ہو گئی ہیں, صحیح ابھی بھی خراب پڑی ہوئی ہیں. ان کی ویڈیو ہمارے پاس ہیں, کسی دن چلائیں, اور ہم مختلف اس کا اظہار کرتے رہے پروگرامز میں. جی ہاں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہاں ڈاکٹر افتخار نارو صاحب نے یہ کہا, انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی اسٹاف کی کمی ہے. یہ بات ٹھیک ہے,
کہ پولی کلینک میں لوگوں کی کمی ہے، رش بہت زیادہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، تو کمیٹی نے یقین دہانی کرائی کہ جی ہم اس بارے میں بھی آپ کی مدد کریں گے کہ آپ نئے سٹاف رکھیں، نئے لوگوں کو رکھیں، اور تاکہ لوگوں کی حالت بہتر ہو، نہ کہ یہ نہ ہو کہ جناب اس ہسپتال کے نام پر اربوں روپے جو آتے ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ پھر کمیٹی نے یہ تفصیلات بھی مانگی ہیں کہ یہاں کتنی ادویات اب تک آئی ہیں۔ ٹھیک، ہم بھی یہی کہتے تھے نا کہ جناب یہ جو آپ ادویات لے رہے ہیں، یہ پچھلے 3-4 سال سے جو ادویات پولی کلینک میں آ رہی تھی ان کا معیار چیک کر لیں، اور ان سے پہلے جو تھا وہ بھی معیار آپ چیک کر لیں۔ ایک ہی صاحب جو ساری کمیٹیوں کا ممبر ہے، دوائیں خریداری کا ممبر بھی وہ ہے، دوسرا خریداری کا ممبر بھی وہ ہے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر شاہد حنیف کو کہتے ہیں جی ان کو محبت نامہ لکھیں جی، خط لکھیں جی ان کو۔ بھائی آپ لکھتے نہ 1 کروڑ خط لکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد حنیف صاحب، آپ سسٹم ٹھیک کریں، آپ سسٹم ٹھیک کریں۔ پولی کلینک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، نہ لوگ آپ نے سارے اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، وہ خود تو ڈوبیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ بالکل اسی وجہ سے جو ہے یہ بڑا ایکشن ہوا ہے، اور اس کو ہم آئندہ دنوں میں بھی فالو اپ کرتے رہیں گے کہ پھر کمیٹی نے جو کچھ طلب کیا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے، اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے آج ایک افسوسناک جو واقعہ بلوچستان میں زلزلے کی شکل میں سامنے آیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچائی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی شدت 5.9 تھی اور گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ کوپیما سینٹر جو ہے اس کے مطابق مرکز میں اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں اس وقت تک کہ 20 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور اچھا خاصا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ سجاد ترین صاحب، یہ ایک بلوچستان کے صرف ایک ایریا تک محدود نہیں تھا، اس کا پھیلاؤ کافی تھا اور مختلف علاقے جو ہیں اسے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ پہلے ہی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، پھر اس قدرتی آفت نے بھی خاصا ان کو پریشان کیا۔ کوئٹہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ریڈ زون میں ہے زلزلوں کے حوالے سے۔ 1933 یا 1937 میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا جس میں پورا شہری جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ زلزلے کی آمد کا تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اب اس کی بات کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو ہمارے جو ادارے ہیں، آپ دیکھیں آج میں بہت غور سے اس کو دیکھتا رہا، اور ہمارے جو کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں غنی کاکڑ صاحب، ان کا صبح میٹنگ میں تبصرہ بھی میں نے سنا جو وہ بتا رہے تھے، تو یہ کہیں رات کو رات گیا ہے، صبح کے قریب 3-4 بجے کے قریب۔ تو ہمارے جو سولین ادارے ہیں اور ان کے پاس جو ریسکیو کے ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو کام ہی نہیں ہے ان کا۔ اب آپ ہر جگہ پر دیکھیں، ویسے اگر بات ہو تو آپ ہمارے جو لبرل بھائی ہیں وہ فوج پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی سناتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر جتنی آج کاروائیاں ہوئی ہیں ریسکیو کی، وہ افواج پاکستان کے لوگوں نے بالکل کی صحیح۔ کہیں سیلاب ہو تو افواج پاکستان، کوئی وبا آ جائے تو افواج پاکستان۔ بھئی یہ سولین ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سولین ادارے کسی بھی، جب زلزلہ یہاں آیا تھا، اتفاق کی بات یہ ہے اسلام آباد میں بالا کوٹ، یہ 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، اسلام آباد والا بڑا زلزلہ تھا، اور اس نے بڑے افسوسناک اور دوناک نقوش چھوڑے ہیں۔ اور یہ آج 7 کا دن ہے، 7 اکتوبر، اور پھر آئندہ روز 8 اکتوبر ہے، تو اس سے ایک دن پہلے آج یہ پھر بلوچستان میں بھی زلزلے کی خبر ہے۔ تو یہ اکتوبر کے یہ جو پہلا ہفتہ ہے یہ بہرحال کوئی اچھا نہیں گزرا۔ ہاں ویسے بھی ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ خاصا بھاری رہتا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک آفت آ گئی، جو قدرتی آفت ہے اس کا ہم وہ نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم بلڈنگیں اچھی نہیں بنا سکتے، ہم ریسکیو کے ادارے تو بنائیں۔ وہاں بلوچستان میں آپ دیکھیں غربت بہت زیادہ ہے، اور غربت، مہنگائی اور محرومیاں بہت ہیں بلوچستان میں، اتنی محرومیاں ہیں کہ آپ وہاں جائیں بڑی مشکل سے انہوں نے جو گھر جوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، وہ جس طرح سے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ہمارے بلوچ اور پشتون بھائی جو ہیں وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، ہاسپٹلز وہاں نہیں ہیں، صحت کی سہولیات پہلے ہی نہیں ہیں، اوپر سے یہ زلزلہ آ گیا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کو اب ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ بلوچستان میں جو ہے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کیا جائے، تعلیم کے نظام کو بہتر کیا جائے، اور ریسکیو کے جو ادارے ہیں جو لوگوں کو مختلف اس میں پریشانی میں مختلف کسی قدرت فوری جو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں، وہ ریلیف فراہم کریں اور وہ متحرک ہوں۔ ہر کام کے لیے آپ نے افواج پاکستان کے پاس جانا ہو رہا ہے، پھر تنقید بھی افواج پاکستان پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب مجھے تو ایسے لگا ہے کہ ہمارے جو سولین ادارے ہیں
دیکھیں کہیں آگ لگ جائے تو ان کے پاس آگ بجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پتہ چلا جی 4 گاڑیاں تھیں, 2 خراب ہو گئی ہیں, 2 اس طرح چل رہی ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے فیصل آباد ہو, چاہے لاہور ہو, آگ بجھانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے مسائل بنے فائر بریگیڈ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اسی طرح یہ جو ریسکیو کے جو ادارے ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے اور بہتر بنانا چاہیے. ان سے جدید جو ہے وہ ان کے پاس آلات اور پھر سٹرکچر جن علاقوں میں زلزلہ آتا ہے وہاں پہ جو بلڈنگ کے سٹرکچرز ہیں میرے خیال میں اس کو بھی امپروو کیا جائے. جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے, کافی زلزلے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی بلڈنگز بنائی ہیں جو کہ شاک پروف ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس سے ان کو یعنی کم سے کم بلڈنگز نہیں گرتی, کم مالی نقصان ہوتا ہے. بلوچستان میں تو بلڈنگز تو دور کی بات ہے, بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں آپ وہاں چلے جائیں, وہاں جو لوگوں کے گھر ہیں, یہاں کے لوگوں کو اگر کہا جائے اسلام آباد کے لوگوں کو یا لاہور کے لوگوں کو یا کراچی کے یا میٹروپولیٹن شہر بڑے جو ہیں ان کے کسی لوگوں کو, گھر کے لوگوں کو کہا جائے کہ جی آپ 15 دن یہاں رہیں تو وہ 1 ہفتہ نہیں رک سکیں گے. وہاں کچے مکان ہیں, کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے, ان کے گھر کو باتھ روم اچھے نہیں ہیں, اور بالکل ایسے بھیڑ بکریوں پر گزر بسر ہے, روزگار کے بلڈنگ کوڈز کہا, اور آپ نے جو کہا کہ زلزلے کے لیے بلڈنگز جو اچھی بنانی چاہیے وہ تو اس وقت بنائیں جب حکومت توجہ دے گی. وہ لوگ انفراسٹرکچر پہ جب توجہ ہوگی, وہ تو لوگ اپنی مدد کے آپ کے تحت غریب آدمی ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں اور مٹی سے گھر بنا لیتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے میر باز کھیتران صاحب کو لیا تھا اپنے پروگرام میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ بلوچستان میں جو ہاؤسنگ کا نظام ہے اس کو بہتر بنائے, اور وہ جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں, کوئی 2-4 گھر یہاں ہیں, 20 گھر وہاں ہیں, 30 گھر پھر آگے کوئی 100 کلومیٹر کے بعد ان کو ایک جگہ کر کے نئے شہر آباد کیے جائیں, ان کے لیے اچھے گھر بنا کے ان کو دیے جائیں اور ان کی زندگی کا معیار بہتر بنایا جائے. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ گھر دیں گے, وہ ابھی تک لوگوں کو نظر نہیں آئے کہ وہ, اور وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری ہیں, تو وہ گھر آپ بلوچستان کے لیے کو پلان دیں. اب بلوچستان کی صورت یہ ہے کہ وہاں چیف منسٹر جو ہیں وہ سیاسی بحران کا شکار ہے, بحران کا شکار ہے, اور وہ اب جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ شاید ریزائن دینے پہ سوچ رہے ہیں. اچھا, ذرائع کی خبریں وہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید ریزائن کر جائیں. اب دوسرا گروپ نہیں مان رہا, اور کل ہم نے بات کی تھی کہ شاید اسمبلی توڑنی پڑ جائے. اب ایک طرف زلزلہ آیا ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے, اور پھر وہاں کرپشن بہت ہے بلوچستان میں. سڑکیں بنانے کے نام, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا ایک پروگرام, پھر اس کے بعد یہاں چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک انہوں نے اس میں نوٹس لیا تھا, اور وہ بلوچستان سے ممبر کو بلایا تھا, غالباً ان کا نام شاہد احسان اللہ تھا جو نیشنل شاہد احسان صاحب جو کہ ان کا ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کو وہاں بلایا تھا, اور ان سے جب سڑکوں کی تعمیر کے بارے میں پوچھا تو ان کا ہلکا گلا خشک ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی, پورا ان کا حلق خشک ہو چکا تھا, اور وہ بات نہیں بتا رہے تھے بھائی اتنے کروڑوں اربوں روپے کہاں گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مختلف ادارے ہیں اور یہ ہمارے جو ریسکیو کے ادارے ہیں ان کے بارے میں ایک چیک کرنا چاہیے کہ آخر ان میں بہتری کیوں نہیں آ رہی. اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا, اس پہ لیے وہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا کردار کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان اداروں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ان اداروں کو جو ہے اور ان میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ان کو جدید آلات, جدید چیزیں دینی چاہیے. ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے. دیکھیں افواج پاکستان ہیں, ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, سول اداروں کے پاس تو کچھ ہے نہیں. ڈی سی وہاں کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں. غریب آدمی جو ہیں وہاں سے ریسکیو اگر بندے کر لیے جائیں تو یہ جو بڑے ہم جانی نقصان سے کم سے کم بچ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بر وقت ریسکیو کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا. بالکل صحیح ہے. اس کے میرے جو سول ادارے ہیں, پاک فوج کا کردار جو ہے وہ تو قابل تعریف ہے ہی, اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں, لیکن سول اداروں کو بہرحال ایک مثبت اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی ان جانب توجہ دینی چاہیے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.